बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद होंगे अमार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अमार मसूद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं। सर, आपसे बात करेंगे, गिलगित के इलेक्शंस हो रहे हैं और सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, मेन लीडरशिप इस वक्त गिलगित में मौजूद है। आज मरियम नवाज वापस आ गई हैं। अली मीन गंडापुर जो कि वफाकी वजीर हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं गिलगित में और कंपेन कर रहे हैं। पहले सबसे पहले ये बताएं, क्या वफाकी वजीर कंपेन कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में जाके? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और गिलगित बल्तिस्तान की जो चीफ कोर्ट्स हैं, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, वहाँ पर इसके बारे में एक रिट भी की गई है और उसमें ये कहा गया है कि कोई वफाकी वजीर इस पे कैंपेन नहीं कर सकता। उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये इत्तला आई है कि वफाकी वजीर तो क्या, कोई एमएनए भी नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से अब बिलावल के लिए भी वहां पर कैंपेन करना मुश्किल हो जाएगी और इसके लिए जवाबी दावा दायर किया गया है। उसका जवाब क्या आता है अभी तक हम इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक वफाकी वजीर इस तरह हुकूमत के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कैंपेन नहीं कर सकता और ये इलेक्शन के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जरूर लेना चाहिए। ठीक। सर, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जलसों में बात करके और बाजारी टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मरियम नवाज बहुत खूबसूरत हैं और फिर कह रहे हैं खूबसूरत तो वो हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। और कहते हैं करोड़ों रुपए की सर्जरी करवाई है अवाम के पैसे से। सर, आपकी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस तरह के घटिया लोगों से इसी तरह की लैंग्वेज की तवक्को करनी चाहिए और ये कोई नई बात नहीं है। बेतहाशा लोग पीटीआई में ऐसे होंगे जो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। ये वो जमात है और इसके वो वजीर हैं जिन्होंने ख़वातीन का एहतराम, हमारी ख़ानदानी रवायात का एहतराम, हमारी अखलाकी अक़दार का एहतराम, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जो रकीक और घटिया कलमात इन्होंने मरियम नवाज के बारे में कहे हैं, वो सवाए इनके जहन की गलाजत के उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस तरह इन्हें एहसास नहीं है कि इस तरह ये अपने वोट बढ़ा नहीं रहे होते, इस तरह ये लोगों से नफरतें मोल रहे होते हैं, लोगों को जो है ऑफेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स उस शख्स की जानिब से जो अपनी शहद की बोतलों के साथ पकड़ा गया था जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, तो ये आदमी भागता हुआ नजर आया था। और मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह के कलमात ये मजीद कहते रहे, लोगों को ऑफेंड करते रहे, तो लोगों ने इस पर रिएक्ट करना है। इसलिए कि ये खवातीन की तौहीन करके ये समझते हैं कि ये बहुत मर्दानगी की बात है, ये बहुत नीच और घटिया बात है। और अली अमीन गंडापुर से इसकी बिल्कुल तवक्को की जा सकती थी, इसलिए कि जिस पार्टी का सरबरा इस तरह की सोच रखता हो, इस तरह की बातें करता हो, लोगों की नकलें उतारता हो, लोगों के साथ गालिब गलोच को एनकरेज करता हो, उसके वजीर यही कहेंगे। लेकिन अब लोग इस तरह की बातें ज्यादा देर नहीं सुन सकते। और वो वक्त, आपको वो फुटेज याद होगी कि जिसमें अली अमीन गंडापुर जब शहद की बोतलें इनकी पकड़ी गई थी तो पुलिस से भागते जा रहे थे। अब इस पूरी जमात के लिए वो वक्त आ गया है कि ये अचानक आपको भागते हुए नजर आएंगे और कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। सर, मजीद घटियापन की इंतहा करते हुए उन्होंने कहा कि ये आपका माल है। एक लीडर हैं, पाकिस्तान की लीडर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है अली मीन गंडापुर की तरफ से वो बहुत खूबसूरत है और ये आपका माल है। सर, ये स्टेटमेंट कितनी घटिया स्टेटमेंट है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। ये जो है ना, इनके पास देखिए, ना इनके पास कभी कोई परफॉर्मेंस रही है, ना इनके पास कोई अपना नजरिया रहा है, ना इनके पास अपना कोई मंशूर रहा है। इनका नजरिया, मंशूर, असूल सिर्फ एक है कि दूसरों की जात के ऊपर कीचड़ उछाला जाए और उससे अपने आप को साफ सुथरा और पवित्र साबित किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जहां ये बात की है, तो मतलब ये इन लोगों को असल में मसला ये है कि इस समाज में जो सूरत हाल हो गई है उसमें इन लोगों की हुकूमती करप्शन, हुकूमती वुज़रा की करप्शन के बारे में ना कोई बात करता है, ना सरकार के पैसे इन्होंने जिस तरह खाए हैं उसके ऊपर कोई बात करता है। ये वो पार्टी है जिसके वुज़रा सबसे ज्यादा करप्शन में मुलविस हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके दौर में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है। ये वो दौर है जिसके सबसे ज्यादा फील्ड प्रोजेक्ट्स हुए हैं। और इस तरह इनके पास तरीका ही एक है
کہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے یہ دوسروں کے خلاف نفرت بڑھاتے ہیں. لیکن پاکستانی لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں اور کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کے کلمات لوگ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کل کو اگر اپنی سیاست رکھنی ہے تو انہوں نے کل کو پنجاب بھی آنا ہے. پنجاب کے لوگ اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے اور کسی کے پیسے سے کی ہے. یہ میرے خیال میں چلے ہوئے کارتوس ہیں اور یہ آخری دفعہ ان میں سے کچھ چنگاریاں نکل رہی ہیں. اب ان کا دور ختم ہو گیا ہے, اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ صرف اور صرف نفرت کا سہارا لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ اب ان کا راستہ بھی روکیں گے اور ایسے گھٹیا کلمات کہنے والوں کا گریبان بھی پکڑیں گے. سر ان کی اپنی پارٹی میں بھی خواتین منسٹرز موجود ہیں, ڈی جی خان سے ایک منسٹر ہیں, پنجاب میں بھی ایک منسٹر بنی ہے. یہ تو ان کے بارے میں یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے پیچھے بیٹھ کے؟ ان کے میک اپ پہ کتنے لاکھوں کا خرچہ آتا ہوگا؟ دیکھیے, اگر میں ان خواتین کے بارے میں کچھ بات کرنے لگ جاؤں تو میرے میں اور علی امین گنڈا پور میں کوئی فرق نہیں ہے. خواتین کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی قومیت سے ہو, ان کا احترام ہم پر لازم ہے. تو یہ اس بات سے مسلم لیگ نون کی خواتین تو نہیں پریشان ہوں گی, لیکن اس بات سے پی ٹی آئی میں جو خواتین لیڈرشپ ہے وہ بالکل پریشان ہوں گی, اس لیے کہ اس طرح کے رقیق جملے یہ اگر جلسے کے دوران کہہ سکتے ہیں تو یہ عام محفل میں ان خواتین کی, اپنی کولیگز کی, اپنی خواتین سیاسی رہنماؤں کی کیا عزت کرتے ہوں گے. ٹھیک سر, مریم نواز صاحبہ واپس اسلام آباد پہنچے اور وہاں پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو اور نون لیگ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو آپ کو اس پارٹی کی اور نون لیگ کی لڑائی چاہتے ہیں؟ دیکھیے, پی ڈی ایم جو ہے نا بہت اسٹرانگ چیز ہے اور اس کا اکٹھے رہنا, مجتمع رہنا بہت ضروری چیز ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل رہنا ہمارے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کنفیوژن اصل میں پیدا ہوا بلاول بھٹو کو جو بی بی سی میں انہوں نے انٹرویو دیا اس کے بعد, جس میں انہوں نے کچھ ابہام پیدا کیا کہ نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں اس کا ان کے پاس یقیناً ثبوت ہوگا. اب چونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس بات میں, تو جب ابہام پیدا ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, تو لوگ دونوں طرف سے صورتحال کو اینالائز کرتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اسٹیج پر کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جو اختلافی نقطہ نظر ہو. لیکن میرا ذاتی طور پہ جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جو بیانیہ نواز شریف کا ہے اور مریم نواز کا ہے, ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس بیانیے کے ساتھ چل سکیں گے. میں خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. الٹیمیٹلی دو جماعتیں جو بہت اہم ہیں وہ پی ڈی ایم میں لیڈ کریں گی. ایک مسلم لیگ نون ہوگی, دوسری جے یو آئی ہوگی. ان دونوں کی وجہ سے اگر بلاول اور پیپلز پارٹی کی اس میں شمولیت اسی شدت کے ساتھ رہتی ہے تو یہ ایک بونس ہوگا, لیکن بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین اب ہمارے ہاں جماعتیں بات کرتی ہیں. اب بات کیا ہوتی ہے اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی جا رہی ہے اور یہ کوئی اوتھینٹک خبریں نہیں ہیں, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس, یہ سنی سنائی باتیں ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی کچھ اس طرح کی خواب دکھائے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ خواب خریدنے پر تیار ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے لیے نواز شریف کی رضامندی کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ جو انٹرم عمران خان کی حکومت کا جانا تو ٹھہر گیا ہے, لیکن جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی جگہ دی جائے. تو یہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکلوز ہوں گی اور ہمیں بڑے کیئرفلی انہیں دیکھنا ہے. ٹھیک سر, جی بی کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کور کر رہے ہوں گے, ایٹ لیسٹ میڈیا پہ تو آپ ضرور دیکھ رہے ہوں گے. آپ کی سر کیا رائے ہے؟ پیپلز پارٹی کے جلسے بھی ہم نے دیکھے, ہزاروں کے مجمع تھے, نون لیگ کے جلسوں میں بھی ہزاروں کا مجمع موجود تھا, پی ٹی آئی کے جلسوں میں زیادہ لوگ بھی نظر نہیں آ رہے. لیکن جی بی اور کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی فیڈرل میں حکومت ہو اکثر وہی حکومت بناتا ہے,
کشمیر میں یا جی بی میں؟ آپ کو سر کون جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس دفعہ جی بی میں؟ دیکھیے جی بی کے الیکشن بڑے دلچسپ الیکشن ہے. 2009 میں یہاں پہ پہلی دفعہ جنرل الیکشن ہوئے تھے اور 24 سیٹیں ہیں اور اس کے بعد 3 سیٹیں اس میں ٹیکنوکریٹس کی ہیں, 6 سیٹیں خواتین کی خصوصی سیٹیں ہیں, تو ٹوٹل 33 سیٹس ہیں. اب اس میں سے 24 میں سے 23 پر الیکشن ہو رہا ہے. ایک سیٹ پہ جو امیدوار تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا الیکشن کچھ عرصے کے بعد ہوگا. 23 سیٹوں میں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی جی بی میں جیتی ہے. جیسے 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور پھر 2015 میں جی بی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کری. لیکن اب فرق یہ ہے, اس حساب سے ٹیکنیکلی تو بننا چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کے اس دور میں الیکشن ہو رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت اپنے زوال پر ہے اور یہ باتیں بہت عام ہو گئی ہیں کہ اب ان کا جانا کسی دن کی بات ہے اور کچھ نہیں تو ان ہاؤس چینج ہوگی اور عمران خان کی مت ختم کر دی جائے گی. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے بلاول بھٹو کو. بلاول نے بڑی زبردست کیمپین کی ہے. 23 دن بلاول کا وہاں پر قیام ہے اور 23 دن بہت ٹائم ہوتا ہے. 23 حلقوں میں انہوں نے جلسے کرنے ہیں. پی ٹی آئی کے جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ جلسوں میں بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا وہ اس طرح کی بات پسند نہیں کرتے. وہ بہت پرامن لوگ ہیں اور وہ تمیز اور شائستگی سے بات کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کو ایک طرح سے علی امین گنڈا پور کا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. لیکن حکومت اس سٹیج پہ جو دعوے کر رہی ہے وہاں پہ, کبھی صوبہ بنا دینے کا اعلان کرتی ہے, کبھی وہاں پہ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بنانے کا دعویٰ کر دیتی ہے. یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وقتی دعوے ہیں, یہاں پر مکمل طور پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جو پی ایم ایل این ہے وہ وائلڈ کارڈ ہے اس وقت گلگت بلتستان میں. ہم نے دیکھا کہ جلسوں میں بلاول بھٹو کے بھی بہت تعداد تھی اور مریم نواز کے بھی بہت تعداد تھی. اگر لوگ اس دفعہ نون لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا نون لیگ کا. ورنہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ میکسیمم 3-4 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہوں گی کیونکہ حکومت بھی اپنی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے اتنی کیمپین نہیں کی جتنی پیپلز پارٹی نے کی ہے. 7-8 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی بنیں گی اور تقریباً اتنی ہی سیٹیں تحریک انصاف کی کہی جا سکتی ہیں. لیکن جو اس میں ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دینے کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے نواز شریف کا, اس کی پینیٹریشن ہر جگہ ہو گئی ہے. اگر یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی بات اپیل کرتی ہے تو اس سچویشن میں الیکشن رزلٹ بالکل الٹ جائے گا اور جو ہماری ایسٹیمیشن ہے یا عام تجزیہ کاروں کی ایسٹیمیشن ہے اس سے وہ مختلف رزلٹ آئے گا اور مسلم لیگ نون ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. سر لیکن جو ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہے, جو بات کر رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اگر وہی بات جی بی کے لوگوں کو پسند نہ آئی, جی بی کے لوگ بہت سے لوگوں نے شہید ہو چکے ہیں, ان کے آرمی میں بہت سے لوگ جی بی کے موجود ہیں, تو سر پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اگر لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے تو ان کو اپنی مرضی کا مکمل اختیار ہے. ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے. جمہوریت یہی ہے کہ لوگ کس نظریے کو پسند کرتے ہیں اس کے مطابق ووٹ کرتے ہیں. اگر انہیں پسند نہیں آتا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, بالکل انہیں اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے کہا کہ ان کے فوج میں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. نواز شریف کا جو ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ ہے وہ فوج کے خلاف تو نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ فوج کے لیے بہت احترام سے محبت سے بات کی ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ فوجی جوان شہید ہوئے, ان کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے. ان کا ادارہ ان کا مسئلہ اداروں سے نہیں ہے
کرداروں سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فوج سرحد پہ کھڑی ہماری حفاظت کرتی ہے اس کو سلوٹ کرنا چاہیے, اسے سلام کرنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں, آئین پاکستان کی توہین کرتے ہیں, آئین پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں, اس پارلیمان کو مذاق بناتے ہیں, سیاستدانوں کی باریاں لگاتے ہیں, ان کا مسئلہ تو ان کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ جی پی میں یہ نعرہ نامقبول ہو, یہ بالکل ممکن ہے, لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ اگر لوگوں کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے تو پھر لوگوں کے مشترکہ فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک سر, آخری کوشچن آپ سے, اس دفعہ پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی کون دے گا؟ کیا فوج جی بی کے پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی دے گی؟ مریم نواز صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ پولنگ سٹیشنوں پر فوج کی جگہ نہیں, ان کی جگہ بارڈرز پر ہے. جی اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ یہ ان انتخابات میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ فوج کی ڈیوٹی پولنگ سٹیشن پہ نہیں ہے, لیکن چند حساس حلقے ضرور ہیں جہاں پر حفاظتی اقدامات کے طور پر فوج کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, لیکن پورے جو انتخابات ہیں وہ فوج کی نگرانی میں نہیں ہو رہے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور مریم نواز کی سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے کہ فوج پولنگ سٹیشن پہ نہیں ہونی چاہیے, سرحدوں پہ ہونی چاہیے. ہمیں دوسرے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, پولیس کو اتنی فیسلٹیز دینی چاہیے کہ وہ اتنی مضبوط ہو کہ اس طرح کے ایونٹ کو بہت احسن طریقے سے کروا سکے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا, آپ سے بہت بات کر کے بہت اچھا لگا, آپ کا تجزیہ سن کر بہت اچھا لگا. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.